गुनहगार आया है तो नेक बन करके जाए, और अगर कोई नेक आया है तो पहले से ज्यादा नेक बन करके जाए। और अगर अकाईद के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं तो मेरा मकसद ये होता है, अगर कोई पिलपिला आया है तो पक्का सुन्नी बन करके जाए, और कोई पक्का सुन्नी बन करके आया है तो बिल्कुल लोहे की तरह सुन्नी बन करके जाए। अगर ये मकसद हासिल है तो जलसा कामयाब है, नहीं तो नारे लगा लो, वाह वाह कर लो, बड़ा मजमा जमा कर लो, इसका कोई मतलब नहीं है। हम इतना खर्च करते हैं तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, जिंदगियों में इनकलाब पैदा होना चाहिए ना। तो मैं आज ये जितने लोग मौजूद हैं उनसे वादा लेना चाहता हूँ कि आप जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे कि बदल करके जाएंगे? बदल के जाएंगे। अच्छा, कैसे बदलेंगे? पता कैसे चलेगा कि बदल गए? मैं दो तरीका बताता हूँ। मैंने जो भी आयत करीमा पढ़ी थी, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, उन लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर करना चाहिए। तो आज से अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि जलसा सुनने के बाद में हमारे अंदर तब्दीली आई कि नहीं आई, तो पहला तरीका पता लगाने का ये है, अगर तुम्हारा नफ्स कहे कि नमाज छोड़ दो, अल्लाह का हुक्म नमाज पढ़ो। तुम्हारा नफ्स कहे शराब पी लो, अल्लाह का हुक्म न पियो। तुम्हारा नफ्स कहे कि तुम मूवी देखो, तुम्हारा नफ्स कहे कि तुम गाना सुनो, तुम्हारा नफ्स कहे कि तुम बेपर्दगी करो, अल्लाह का हुक्म है कि तुम गुनाहों से बचो। अब तुमको ये देखना है कि तुम अपने नफ्स की तरफ जाते हो या अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की तरफ जाते हो। अगर अपने नफ्स की तरफ जाते हो तो समझ जाओ जैसे पहले थे वैसे अब भी हो, और अगर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की तरफ जाते हो तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा मकाम और रुतबा कितना बड़ा है, तो ये देखो कि अल्लाह तबारक व तआला की कदर तुम्हारे दिल के अंदर कितनी ज्यादा है। तो अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह उसके रसूल की कदर पैदा हो गई, समझ जाओ तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, रात में सोने के लिए जब बिस्तर पे जाओ, ये बड़ी अहम बात है, इससे कई लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। तो 5 मिनट का नेक बनने का वजीफा करो। ये वजीफा जबान से कुछ पढ़ के नहीं करना है, जबान बंद रख के करना है। ये वजीफा मालूम है कैसे करना है? बस आंखें बंद करके बिस्तर पे लेट जाओ और ये सोचो कि आज पूरे दिन में मैंने कितनी देर तक अल्लाह को राजी किया और कितनी देर तक अल्लाह को नाराज किया। अब पता कैसे लगाएंगे? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलामतु इरादिल्लाह यानी अब्द इश्तिगालु बिमा ला यानी, बंदे का फिजूल कामों में पड़ जाना इस बात की निशानी है अल्लाह की रहमतें उससे रूठ गई है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु, अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसे नेक काम की तौफीक दे देता है। जितनी देर तक आपने नमाज़ें तर्क की, जितनी देर तक आपने झूठ बोला, जितनी देर तक आपने मूवी बनाई, जितनी देर तक आपने गाना सुना, जितनी देर तक आपने बदनजरी की, उतनी देर तक आपने अल्लाह को नाराज किया। आप देखें दिन में कितने घंटे अल्लाह को आपने नाराज किया। आप जितनी देर तक नमाज पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, नेकी की दावत देते रहे, उतनी देर तक आपने अल्लाह को राजी किया। तो आप बिस्तर पे जाने के बाद में ये अंदाजा लगाएं, आज मैंने कितने घंटे अल्लाह को राजी किया और कितने घंटे अल्लाह को नाराज किया। अब आप पूछेंगे फायदा क्या होगा? फायदा बताता हूं, ये होगा, अगर आपने आज दिन भर के अंदर 5 घंटे अल्लाह को अगर नाराज किया और सिर्फ 1 घंटा अल्लाह को राजी किया, आपके दिल में ख्याल तो आएगा ना, मैंने बड़ा गलत काम किया है, कल मैं अल्लाह को ज्यादा राजी करूंगा। तो कल आप 1.5 घंटा अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे, दूसरे दिन 2 घंटा करेंगे। रोजाना जब ये वर्जिश करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी नेकियों का गिराफ ऊपर जाएगा और गुनाहों का गिराफ उतरता हुआ नजर आएगा। और इसका बड़ा फायदा बताऊं क्या है? ये नेकियां आप रोजाना आप सोते वक्त तोल लें तो अच्छी बात है, कमी होगी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कयामत के मैदान में अगर नेकियां तोली गई, अगर वहां पे कम पड़ गई तो बढ़ा नहीं पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हजरत उमर कहते हैं, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, मैदान महशर के अंदर हिसाब हो उससे पहले खुद अपना तुम हिसाब कर लो। तो रात में सोते वक्त में 5 मिनट तक हिसाब कर लो, इंशाल्लाह जिंदगी बदल जाएगी। ये वो नुस्खा है, मैंने कितने नौजवानों को इससे बदलते हुए देखा है। मालूम है इसका फायदा क्या होता है? दिल पे चोट लगती है, दिल पे चोट लगती है, और बंदा तकरीर से नहीं सुधरता है, बंदा वादो नसीहत से नहीं सुधरता है, कोई कोई सुधरता है। दिल पे जब चोट पड़ती है ना, तब बंदा सुधरता है। एक हबशी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, तो क्या अल्लाह ताला की बारगाह में मैं तौबा करूं? क्या रब मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। उन्होंने दूसरा सवाल किया, या रसूल अल्लाह एक बात और बताएं, जब मुझसे गुनाह हो गया, कि अल्लाह ने मेरे गुनाह को देख लिया? मेरे आका ने फरमाया, हाँ रब ने तुम्हारे गुनाह को देख लिया। जब हबशी ने सुना तो फौरन एक आवाज आई और जमीन पे गिर करके वो मर गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फकीह था। यानी पता क्या चला? उनको पता चल गया कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन उनके दिल पे चोट पड़ी। कितने अफसोस की बात है, अल्लाह ने मेरे गुनाह को देख लिया, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा?
تو جب آپ رات میں حساب کریں گے آپ کو احساس ہوگا نا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, اس نے 20 سال تک نیک کام کیے, پھر شیطان نے بہکا دیا, 20 سال تک گناہ کرتا رہا. 20 سال کے بعد میں ایک دن آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا, سفید بال نظر آیا. آج کل تو بچوں کے بھی سفید بال آ جاتے, اس زمانے میں سفید بال کا مطلب ہوتا تھا بڑھاپا آ گیا ہے, موت آنے والی ہے. جب سفید بال دیکھا تو کہا اے اللہ میں نے گناہ کیے, اب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آواز آئی تو نے نیکیاں کی, ہم نے اپنی بارگاہ کے قریب کیا, جب تو نے گناہ کیے ہم نے تجھے مہلت دی, اگر اب بھی تو ہماری بارگاہ میں آتا ہے ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. عیسیٰ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز, لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. بندہ داڑھی کا ایک بال دیکھ کر کے جب نیک بن سکتا ہے تو 5 منٹ تک بستر پر غور کر کے نیک کیوں نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں نیک بن سکتا ہے؟ اور ہمارے جو بچے ہیں نا, میں خاص طور سے کہوں گا ان بچوں کو سنبھالو. ہماری زندگی تو جیسے تیسے تھی گزر گئی. میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں, بچوں کو برباد کرنے کے لیے بڑی پلاننگ چل رہی ہے, بڑی پلاننگ چل رہی ہے ان کو بگاڑنے کے لیے, ان کو گمراہ مرتد بنانے کے لیے. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, نہیں تو بچوں کو گمراہ مرتد بنانے کے لیے کتنی لمبی پلاننگ چل رہی ہے. 1 گھنٹے کا مجھے وقت ملتا تو میں پورا بتاتا کہ بچوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. ان بچوں کو حضور کا پیار پلاؤ, انہیں شریعت پہ استقامت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ, انہیں نبی کا پیار سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ, قرآن پڑھنا سکھاؤ. آج ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے گمراہ ہو رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بگڑ رہے ہیں. حضور کا پیار بچپن میں پلا دو گے نا تو پھر ان کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا, کیونکہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے نا سادہ کاغذ ہوتا ہے, سادہ کاغذ پہ جو چاہو چھاپ دو, لیکن جب بڑا ہو جائے گا تو پھر کچھ نہیں کر پائے گا. کوئی اسکول کا ایک دن تھا, پہلا دن تھا, ٹیچر نے کہا کتابیں نہیں نکلی ہیں, آج میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. کہا بچے بتاؤ, تم یہ بتاؤ, تم یہ بتاؤ. اخیر میں احمد سے کہا احمد تم کھڑے ہو کے بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. کا معلوم ہے, کا معلوم ہے. کہا بتاؤ نبی کا نام کیا ہے. احمد نہیں بولا, نہیں بولا, نہیں بولا. اخیر میں استاد کو غصہ آیا, استاد نے ڈنڈا اٹھایا احمد کو مارنے کے لیے. تبھی گھنٹی بج گئی, انٹرویل ہو گیا. استاد نے کہا انٹرویل کے بعد آؤ گے, اگر نبی کا نام نہیں بتاؤ گے تمہاری بہت پٹائی ہوگی. انٹرویل کے بعد احمد آیا, کہا احمد کھڑے ہو کے بتاؤ نبی کا نام کیا ہے. تم نے بہت ضد کر لی, نبی کا نام معلوم ہے پھر کیوں نہیں بتاتے. کہا ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استاد قریب آ کے کہتا بیٹا 1 گھنٹہ تک تم نے ضد کیا, نبی کا نام نہیں بتایا اور انٹرویل کے بعد بتا دیا. بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. استاد نے سر پہ ہاتھ رکھے کہا بیٹا صحیح صحیح بات بتاؤ. کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں, جب میں چھوٹا تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. میرے باپ نے بچپن میں مجھے یہ سکھایا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جب نبی کا نام لو تو باوضو لیا کرو, بغیر وضو حضور کا نام نہ لیا کرو. انٹرویل سے پہلے میرا وضو نہیں تھا, آپ مار مار کے میری ہڈی توڑ دیتے, میں حضور کا نام نہیں لے سکتا تھا. میں انٹرویل میں گیا, وضو بنا کے آیا, آپ نے نام پوچھا, میرے حضور کا نام لے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی کا پیار کب سکھاؤ گے؟ بچپن میں سکھاؤ گے تب نبی کا پیار بچوں کے دلوں میں پیدا ہوگا. آج ہم نے کہا حضور کا پیار بچوں کو سکھایا ہے, اور بچپن میں جو سکھا دیا جاتا ہے نا, آج لوگ کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا مانتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بچہ لیکچر سن کر کے نہیں سدھرتا ہے, بچہ جو ہم کرتے وہ دیکھ کر کے سدھرتا ہے. ہم جو کرتے وہ آپ بچے کو کہو نماز پڑھو, بچہ نہیں پڑھے گا. آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے پاس میں آ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ بچہ دیکھ کر کے کرتا ہے. وہ خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا, مصری طلبہ کا ایک گروپ تھا, جرمن کے دورے پہ گیا. جرمنی اخبار کا رپورٹر دیکھتا فجر کے وقت میں چھوٹا سا بچہ آیا اور برف توڑ رہا. کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا نہیں سورج نکلنے والا, میں برف توڑ کے پانی بناتا ہوں, وضو بنا کر کے نماز ادا کروں گا. دوسرے دن جرمن کے اخبار میں اس جرمنی اخباری رپورٹر نے یہ خبر شائع کی اس قوم کے بچوں کو سردی کے موسم کے اندر برف پگھلا کے پانی بنا کے وضو بنا کر کے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو نہیں ہرا سکتی ہے. اس بچے نے کیا تقریر سنی تھی, اس بچے نے کیا جلسہ سنا تھا, اس بچے نے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو بچپن میں اپنے بچوں کو سکھا دو گے تو بچے یہ سیکھ جائیں گے, پھر انہیں کوئی نہیں بگاڑ پائے گا, کوئی نہیں بگاڑ پائے گا. لیکن اگر بچپن میں آپ نے نہیں سکھایا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں سدھار پائے گی. عزیزان مکرم, اپنے بچوں کو حضور کا پیار پلاؤ. ایک بچے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اپنے چچا کے ساتھ میں حضور کی بارگاہ میں گیا, روزانہ جاتا تھا. ایک دن چچا نہیں گیا, بچہ چلا گیا اور واپس آ کے اپنے چچا سے کہتا حضور کی بارگاہ میں گیا تھا, حضور نے قیامت کا بیان کیا, اتنا مزہ آیا, ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کو میں دیکھ رہا ہوں. چچا کے دل میں نفاق تھا,
چچا کہنے لگا حضور اگر سچے ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ اکبر. بچے نے کہا آپ نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ ہوتا ہے بچپن کے اندر حضور کا پیار. آپ نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے, میں آج کے بعد میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے, کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے شکایت کروں گا. حضور کی بارگاہ میں گئے, جا کے کہنے لگے حضور میرے چچا نے گستاخی کی ہے. چچا آیا, قسم کھا کے کہنے لگا بچہ جھوٹ بول رہا ہے. جب بچے نے کہہ دیا اور بچے کی بات جب سنائی نہیں دی, تب بچے نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ اگر میں سچا ہوں تو سچا کر دے اور جھوٹا ہوں تو جھوٹا کر دے. جبریل امین آیت کریمہ لے کر کے اتر گئے. وہ کلمہ کفر پڑھ چکے ہیں, کلمہ کفر پڑھ چکے ہیں. ایمان لانے کے بعد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا بچے کو اور کان پکڑ کے کہا عمیر اللہ نے تیرے سچے ہونے کو قرآن میں نازل فرما دیا. اور چچا کو بلایا جلاس بن سوید کو, اور پھر جلاس بن سوید نے سچی توبہ کی اور پکے مسلمان بن گئے. یہ ہوتا ہے نبی کا پیار. جب بچپن میں پلا دو نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نبی کا پیار ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتی ہے. ایک بچے کی اور بات بتاؤں. ایک بچہ طلحہ بن برا حضور کی بارگاہ میں آئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کہا حضور حکم دیں آپ جو کہیں گے وہ کروں گا میں. یہاں تو ہم نے لوگوں کو کیا کیا حدیثیں سنائی, لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بچہ کہہ رہا حضور جو کہیں گے وہی کروں گا. کہا جو کہوں گا وہی کرو گے؟ کہا کروں گا. کہا جب اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آؤ. بچہ دوڑتا ہو گیا, میرے آقا نے بولا کہا صحیح میں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو پھر رکنا کیا ہے؟ کہا میں تمہارے عشق کا امتحان لے رہا تھا. اگر عشق سچا ہو نا, آج لوگ کہتے ہیں سنا ہے آپ راشی کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. چراغاں ایسے تھوڑی ہوتا ہے, پھر دل میں چراغاں ہونا چاہیے تب گھر میں چراغاں ہوتا ہے. جب بچے نے حضور کا پیار کیا نا, بچہ بیمار ہو گیا. بچہ بیمار ہو گیا, حضور طلحہ بن برا کے گھر چلے گئے. طلحہ بن برا کے گھر چلے گئے اور چہرہ دیکھ کے کہا مجھے چہرہ بتا رہا ہے اس کا آخری وقت آ گیا, اگر اس کا انتقال ہو جائے نا مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے بلا لینا. لوگ کہتے ہیں حضور میرے جنازے میں آ جانا, جب جان لبوں پہ آئے تو حضور آ جانا. ایسے حضور نہیں آتے. حضور کا پیار دل میں ہو نا, حضور کی محبت میں ہر بد مذہب کو چھوڑ دیا جائے, ہر گستاخ نبی کو چھوڑ دیا جائے, حضور سے سچا پیار کیا جائے نا, تب جان لبوں پہ ہوگی تو آقا سرانے تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. اب جب انتقال ہو گیا, رات میں انتقال کا وقت آیا, اپنے گھر والوں سے معلوم ہو کیا کہتے ہیں, رات میں انتقال ہو جائے حضور کو مت بتانا, میرا جنازہ ویسے ہی پڑھ لینا. کہا کیوں؟ کہ راستے میں یہودیوں کے گھر پڑتے حضور میرا جنازہ پڑھانا آئیں گے تو کوئی یہودی حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے. یہ ہے حضور کا پیار. یہاں تو لوگ کہتے پیر صاحب میرے گھر نہیں آتے, یہ کیسے پیر صاحب ہیں؟ لوگوں کو اپنے گھر کی برکتیں پسند ہے لیکن پیر صاحب کا آرام پسند نہیں ہے. صحابہ کی محبت دیکھو, حضور کو تکلیف نہ ہو جائے. میرا جنازہ بھلے کوئی پڑھا دے, حضور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. صبح کے وقت میں حضور کو پتا چلا طلحہ بن برا کا انتقال ہو گیا, تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ چلے گئے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا طلحہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے ملا ہے. کیا نصیبیں تھے ان کی, کیا قسمتیں تھی. کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا باتیں میرے دل کے اندر موجود ہے. میں نے کہا نا آؤں گا تو انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. بس اپنے دل میں حضور کا پیار رکھو, اپنے بچوں کو حضور کا پیار پلاؤ. اپنی ماؤں بہنوں سے بھی میں کہتا ہوں, آج ماؤں بہنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بڑے فتنے, بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. 2.5 لاکھ کا انعام دیا جائے گا اگر کسی لڑکے نے کسی مسلمان لڑکی کو بہکا دیا, اسے لیپ ٹاپ دیا جائے گا, ایکٹیوا دی جائے گی. یہ ہمارے ایمان کے لٹیرے سب کیوں یہ سب چاہ رہے؟ ان سب کو پتا ہے اگر ان کے ایمان کا جنازہ نکل گیا پھر اس کے بعد میں ان کے لیے کوئی نجات کی راہ نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچانے کا راستہ کیا ہے؟ ان کے عقائد کو مضبوط بناؤ اور ان کو اعمال صالحہ کی طرف لے کر کے آؤ. اگر ایسا نہیں کیا تو جہنم کا ایندھن وہ بن جائیں گے. اللہ رب قدیر ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, حضور کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.